अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सालार न्यूज़ चक्सवार। मिनिस्टर साहब दुआवां कबूल हो गई क्या करें आप पुल मनसूबा पाया तक इस हवाले में थोड़ी गुफ्तगू करिए और हाँ ठीक है मिनी ऑफिस हो गया प्रेस क्लब में करो जी सवाल है जनाब तुस जेल्लै कुसै प्रोग्राम च दुआ करो कि बड़ा मिशन जड़ा मनसूबा कोई वो जेर तकमील है तो माड़ा ख्याल है तुसन इशारा चा करें पुल वाले पासे सी तो बड़े अरसे तो ये मनसूबा इल्तवा ने शिकार से हूँ मंजूरी होगी है कि नहीं इस हवाले तुमने बयान भी बहुत अच्छा जारी किया इस हवाले जरा कौम की थोड़ा सा कुछ बहुत हो प्रोजेक्ट कब ये मुकम्मल हो जाए। मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इस हुकूमत को चक्र हम वाले मसले पर सुरखी किया और सच्ची बात है मैं अपनी तरफ से उनकी अर्थात रही से अपने अध्यक्ष की अवाम की तरफ से वज़ीर मुल्क के लोगों की तरफ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के वज़ीर अनवारुल हक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। 20 अप्रैल 2023 को जब अनवारुल हक साहब रियासत के वज़ीर आज़म बने जहाँ पर इस इत्तेहादी हुकूमत की तरजीहात गवर्नमेंट के हवाले से इस्लात के अंदर और मीडियम के अंदर जो थी उनमें ये जो प्रोजेक्ट था जो डेड प्रोजेक्ट था उसको वज़ीर आज़म साहब ने जो रियाज़त सादिक साहब के कहने पर मेरे कहने पर यासिर साहब के कहने पर उसको टेकअप किया और ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म साहब का इसमें इंटरेस्ट था और अल्लाह के फजल करम से 4 दिन पहले अहलिक से इसका पैसा अप्रूव हो गया। अगले चंद दिनों में इसका LOI भी जारी हो जाएगा और उस पर कॉन्ट्रैक्टर हुकूमत करेगा ब्रिज के ऊपर मेन टाइम पानी भी डाउन स्ट्रीम की तरफ चला जाएगा और इस पर इंशाअल्लाह काम शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि एक फायदानामे का प्रोजेक्ट था जब मुगल डैम की 2003 में रेजिंग हुई उस वक्त जो फायदा हुआ था उसमें ये प्रोजेक्ट भी शामिल था और हम अपने आप को खुशकिस्मती समझते हैं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि 2016 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब आज़ाद कश्मीर से हुकूमत खत्म हुई मेरे वालिद साहब रियासत थे हुकूमत के सदक़े से उनके असम्बली मेंबर भी थे अल्लाह ने उनको दोबारा असम्बली में मुंतखब किया। हमारी हुकूमत जाने के बाद ये कोई इस पर एक पत्थर भी नहीं लगा सका। इसमें भी कोई शक नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वक्त उनकी एक ख्वाहिश ज़रूर थी कि मैं रठुआ रियाम ब्रिज की ओपनिंग करूँ। एक बड़ा प्रोजेक्ट है सिग्नेचर प्रोजेक्ट है जो 18 के इलेक्शन में लेके जाना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर और मियाँ साहब 17 में डिसक्वालीफाई हो गए। उसके बाद 18 में वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत आई उस वक्त भी उन्होंने कश्मीर जो यहाँ पर आते रहे। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर 21 में इंतखाबात हुए तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तहरीक इंसाफ के 2 वज़ीर आज़म आए पर उनसे भी ये काम ना हो सका। किसी ने खाली ये गुफ्तगू की हद तक ज़रूर रहे इल्ज़ाम तराशी की हद तक ज़रूर रहे सियासी पॉइंट स्कोरिंग की हद तक ज़रूर है पर किसी ने इसके पेपर वर्क को छेड़ा नहीं। मुफ्तन शिस्तन बर्खास्तन होता रहे और 20 अप्रैल 2023 को आज़ाद कश्मीर के अंदर एक अवामी हुकूमत आई है इत्तेहादी हुकूमत आई है 3 जमातों की फारूक ब्लॉक नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मेजर स्टेक होल्डर है और ये आज ये पुल के जो पैसा अप्रूव हो गया ये रठुआ रियाम ब्रिज का खाली इशू था मंगला डैम के मुताबिक आपका लेफ्ट और वर्क टाउन्स के अंदर 1 करोड़ रुपया उसका मंजूर हुआ है। आपका रेफरेंस कोर्ट से जो फैसले थे मुआवजा जात की मद में 4 अरब 36 करोड़ रुपया कुछ हज़ार लाख कुछ हज़ार ये भी आपके तीनों चीज़ें रिलीज़ हो गई है। उसके अलावा आपकी सरप्लस लैंड का इशू था वो भी टैकल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह ताला ये ब्रिज मुकम्मल होगा। ये सिर्फ ज़िला मीरपुर इस्लामगढ़ चिकसवारी नडियाल की ज़रूरत नहीं थी ये डिवीजन मीरपुर की ज़रूरत है। ये गेट वे है इस रियासत का इवन के पूंछ के लोगों को भी फ़ायदा है जो ट्रैवलिंग करते हैं मीरपुर आएंगे उनको भी फ़ायदा है और इस ब्रिज के मुकम्मल होने के बाद ना सिर्फ मीरपुर के अंदर बल्कि इस्लामगढ़ चिकसवारी के अंदर एक नई माशी तब्दीली आएगी। लोगों को रोज़गार का मौका मिलेगा लोग कारोबार करेंगे। चिकसवारी से अगर किसी बंदे ने मीरपुर कारोबार करना है या जाना है तो उसकी आमदोरफ्त भी आसान हो जाएगी और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला में मज़ीद हिम्मत और तौफीक दे और ये प्रोजेक्ट मुकम्मल और इस तरह के अलावा जो दीगर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो दीगर रियासत की बेहतरी के लिए उसमें भी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हमारी मदद फरमाए और हम कामों को पाया तकमील तक पहुँचाए। सर ज़ैली कुंभा जात है 3 कंस्टिट्यूंसीज का मीरपुर इस्लामगढ़ डडियाल चिकसवारी सियाग ज़ैली कुंभा जात को मुकम्मल करके अलाटमेंट चिड़ देने के लिए आज से 8 माह पहले
اس کا جو PC1 بن رہا تھا وہ 10 ارب روپے سے اوپر تھا۔ اب ظاہر بات ہے ایک مہنگائی کا تناسب دن بدن بڑھ رہا ہے سارا، اس پر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے۔ اب غالباً 13-14 ارب روپیہ ہمیں چاہیے ہوگا ڈیولپ کر کے پلاٹس لوگوں کو دینا۔ ایک آپشن ہمارے پاس آئی تھی کہ آپ خالی پائلٹ کٹ لگا کے دیں، جس پر بورڈ گورنر نے نہیں کی۔ ہمارا دل ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ اگر اضافی کنبہ دیا جائے تو تینوں کانسٹیٹوئنسیز کو برابر ہوئے گی نوٹیفکیٹ جاری کریں، اور ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ اضافی کنبہ کا جو رقبہ ہے وہ ہم ڈیولپ کر کے دیں۔ ابھی اس آپشن پہ کام ہو رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے ہماری بات چیت جاری ہے۔ دیکھیں نا 4-5 ایشو تھے اس کے، جو ہماری کمیٹیاں بنی تھی جنوری میں، یا پاکستان کے اندر نگران حکومت منگلا ڈیم کی جو کمیٹی جس کا میں چیئرمین تھا، اس میں آپ کا رٹھوا ریام برج تھا، آپ کا لیفٹ اور ورک تھا، آپ کی سرپلس لینڈ تھی، آپ کا معاوضہ جات کا ایشو تھا، اور یہ ذیلی کنبہ تھا۔ 4 مسائل آپ کے کیٹر ہو گئے، 5 وقت ذیلی کنبہ رہتا ہے۔ اب ہماری سارا فوکس ذیلی کنبے پر ہے، میرا بھی ہے، حضرت صادق صاحب کا ہے، میرپور سے جو ہمارے یاسر سلطان صاحب ہیں، اور اس کی سپلائی پرائم منسٹر صاحب خود کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک اور جس تمام نہ صرف ڈویژن میرپور کے جو وزراء ہیں MLA، بلکہ اسمبلی کے تمام MLAs کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے جو کولیگ کے وزراء ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر بندے نے ہمارے ساتھ تعاون کیا رٹھوا ریام برج کے معاملات پر۔ اور جو ایک اور بندے جس کو کریڈٹ جاتا ہے، جس نے ہر جگہ جب دروازہ کھلا اس نے ہماری مدد کی، میں اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا یا احتجاج محسوس نہیں کرتا۔ نو ڈاؤٹ ہم کولیگ کے، ہم پولیٹیکل پارٹی ڈفرینٹ پارٹیز، وہ ہے سینئر منسٹر کرنل وقار احمد دور، کریڈٹ گوز ٹو ہم ایز ویل۔ کرنل صاحب نے بھی آؤٹ آف وے ہماری ہیلپ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس بندے کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ ایون کہ میں کرنل معروف صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو اپنے ایڈوائزر تھے، ہمارے اسپیشل ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کی، ان کو بھی ہم نے ایک ٹاسک کیا کہ اب یہ جو کمپنیز آ رہی ہیں، FWR ہے، واپٹا ہے، اس کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں، ان کو انگیج کریں۔ ہر بندے نے اپنی کنٹریبیوشن ڈالی ہے، اور میں اپنے مخالفین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو 5 سال 16 سے 21 میں رہیں، 21 سے 23 میں رہیں، کہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہم نے یہ کام کیا۔ اگر وہ کام کر جاتے تو ان کے کریڈٹ میں آتا، پر ان کے نصیب میں نہیں تھا۔ ان کی بڑی یہ محنت ہے، سچی بات ہے کہ انہوں نے یہ 7-8 سال میں کام بھی کیا، اور ہم نے اس کو ذمہ داری سمجھا، اور لوگوں کی مدد سے، چاہے وہ ڈائسپورا کے اندر بیٹھے ہوئے، چاہے تو میرپور بار کی صورت میں جب احتجاج ہو، پروٹیکشن فورم کی صورت میں احتجاج ہو، پریس کے دوست ہیں، اسلام گڑھ کے، چکسواری کے، ڈڈیال کے، میرپور کے، سول سوسائٹی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ورکر ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہر قدم پر آپ نے ہماری رہنمائی کی، ہر قدم پہ آپ نے سپورٹ کی، آپ نے ایک لمبا چلا کاٹا ہے۔ یہ 15-16 سال سے یہ پروجیکٹ تھا، 11 سے 16 اس کے جو کام ہوا ہے، یوسف زکرانی واز پرائم منسٹر آف پاکستان، اس وقت اس کا کام شروع ہوا ہے، 16 کے بعد اس کا کام رک گیا ہے۔ اب یہ جب کام شروع ہونے تھے پھر ہم فیکٹ اینڈ فگرز بھی سامنے لے کر آئیں گے کہ یہ کام کس کی وجہ سے رکا تھا، اس میں واپٹا کی نیگلیجنسی ہے یا ہماری اینڈ سے ہوئی ہے، یا جو ہمارے لوگ جو پروجیکٹ PMU میں لگے ہوئے تھے ان کی نیگلیجنسی تھی، یہ کیا ہوا ہے، کس نے کون سی میٹنگ کی تھی، کس نے ہوائی اعلان کیے تھے۔ یہ کام شروع ہونے کے بعد ہم سارا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ سر جو دوسرا رول ہے سینٹرل چکسواڑ میں دوائیاں نہیں مل رہی، اس کی جی بالکل، 2-3 کولیگس نے آپ کے لگائی بھی تھی خبر، میں نے DHO سے بات کی ہے، میرے پاس ریکارڈنگ اس کی پڑی ہوئی ہے، DG ہیلتھ کی ہے۔ آپ کے پاس اتنا بڑا اسٹور نہیں ہے کہ آپ پورے 12 مہینے کی وہاں پہ میڈیسن اسٹور کر سکیں۔ صبح یا پرسوں یا ترسوں ڈیورنگ دس رننگ ویک آپ کو پہلا کوارٹر کی میڈیسن ریلیز ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر ظہور صاحب سے انہوں نے پوچھا ہے جو اسنیک بائٹنگ کی ہے یا دیگر ہے، وہ میڈیسن پچھلے کوارٹر میں آئی، تو صبح ہم نے بنا لیا اس کو۔ آپ اچھی بات ہے، آپ نے نشاندہی کی ہے، آپ کا الیکٹڈ چیئرمین یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، بلدیہ کا وائس چیئرمین بیٹھا ہوا ہے، ان کے کونسلرس بیٹھے ہوئے ہیں، پریس کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پریس کلب کا صدر بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے کائنڈلی ذرا ہم سے بھی رابطہ کر لیا کریں، اور یہ کوئی RIC خالی قاسم مجید کا نہیں ہے، چکسواری کا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ RIC اوپر جانے والا ہے، تو لہٰذا اس کو تھوڑا سا بھی سپورٹ کریں، بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ نیسر صاحب یہ گیدرنگ کیا، اور اس موقع پہ میں آپ کو بالخصوص وزیر اعظم آزاد کشمیر اور پوری کابینہ کو خراج تحسین پیش کرو۔ آپ لوگوں نے جو ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے آزاد کشمیر میں ہر سال 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا فیصلہ کیا ہے، میں ان سب لوگوں کی طرف سے، آزاد کشمیر صحافی برادری کی طرف سے، چکسواری پریس کلب کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے نصیب پر، آپ کی سعادت پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور وزیر اعظم صاحب کو تو یہ صحافی برادری
اور چکسواری پریس کلب کا پیغام خصوصی طور پر آپ پہنچائیں گے کہ ان لوگوں نے آپ سے اظہار تشکر کیا. جو آپ نے کہا 7 ستمبر آج ذوالفقار علی بھٹو شہید کا نام کیوں زندہ ہے؟ بے شک. نو ڈاؤٹ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس ملک کو ایٹمی پاور بنایا, کسانوں کو رائٹس دی, آپ کے جو لینڈ لارڈس تھے ان سے جو زمینیں کے اندر تھی وہ لے کر عام پبلک کو دی. جو سب سے بڑا بھٹو صاحب کا کام تو یہ تھا قادیانی کو کابل دینا, ختم نبوت کو تحفظ دینا. اور ہمارا ایمان ہے وہ مسلمان ہی نہیں جس کا ختم نبوت پر ایمان ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہر سال بنے گا, اور ہر سال ہم اس کو اپنے ایمان کو تازہ بھی کریں گے, مضبوط کریں گے. مفتی وسیم رضا صاحب یہاں پر تشریف فرمایا, ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ علماء کرام کا ایک ڈیلیگیشن پرائم منسٹر کو ملنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ان کی ملاقات بھی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ خیر کرے ہم اپنے دین کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کریں اور اس معاشرے میں اس ملک کو آگے لے کر جائیں. پوری دنیا میں نہیں مسلمان اس بات پہ خوش ہیں, اور بالخصوص جو اہل کشمیر ہیں, کشمیر کے رہنے والے بجا طور پر فخر کر رہے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کو اور اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر کو کیبنٹ کو یہ سعادت ملی ہے کہ یہ 7 ستمبر کو ہر سال یوم تحفظ ختم نبوت منانے کا انہوں نے سرکاری طور پہ, کل ہم نے وہاں ریلی میں بھی اجتماعات میں بھی گفتگو کی ہے. یہ سعادت ہے, ای سعادت بازور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. اللہ تعالیٰ یہ جس کو سعادت ہی نصیب فرمائے اسی کے مقدر میں ہوتی ہے. اب ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل میں یہ جو ہمارا شناختی کارڈ کا خانہ ہے یا پاسپورٹ کا خانہ ہے اس میں بھی انہیں غیر مسلم اقلیت کے طور پہ ووٹر لسٹوں میں بھی قادیانیوں کو لکھا جائے گا. اور انشاءاللہ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خطہ کو اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اور تاکہ اس میں نبی رحمت تاجدار مدینہ اور ختم نبوت والی خوبصورت سرکار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہاں سلسلہ چلتا رہے. یہ ہماری طرف سے بھی, آپ کی طرف سے, علماء کی طرف سے, عوام کی طرف سے, سب کی طرف سے جناب وزیر اعظم. مفتی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر حضرت مولانا پیر محمد عتیق الرحمان رحمۃ اللہ علیہ فیض پور شریف کا نام نہ لیا جائے تو شاید روز محشر ہم سے اس بات کی پوچھ ہو کہ انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ طلوع قیامت تک زندہ و جاوید ساز اسمبلی کے فلور سے لے کر قبلہ پیر صاحب علیہ رحمہ نے ہمارے آزاد کشمیر کے ہر ضلع, ہر تحصیل, تقریباً ڈسٹرکٹ کوٹلی کے تقریباً ہر گاؤں میں جا کر انہوں نے ختم نبوت کانفرنسوں کا انعقاد کیا اور لوگوں میں اویئرنس کو ڈیولپ کیا. اور آج جو ہے وہ ہمارے نوجوان تاجدار ختم نبوت کے جو نعرے لگا رہے ہیں اس میں حضرت قبلہ قائد اہل سنت پیر محمد عتیق الرحمان صاحب فیض پوری علیہ رحمہ کا نمایاں کردار اور بڑا کردار. اللہ تعالیٰ ان کی تربت انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جس نے بھی جتنا بھی کردار ادا کیا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جتنے بھی, اللہ تعالیٰ سب کی قبول پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. ایک اور بات میں آپ کو ساتھ سے, جس دن انشاءاللہ تعالیٰ رٹھوار یہاں برج پر کنٹریکٹر آئے گا, کام شروع کرے گا, اسلام گڑھ کے مقام پر ہم ایک پروگرام رکھیں گے جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو موجود کیا جائے گا. ان کا ہم شکریہ بھی ادا کریں گے, اظہار تشکر بھی کریں گے. یہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے یہ گریڈ پروجیکٹ کو لائیو کیا جو ہمارا مطالبہ تھا. اس میں یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوگا, یہ اس کے میزبان ہوں گے LA1 چکسواری اسلام گڑھ بنیاد کے. ہم لوگ میزبان ہوں گے اور ہم ایک پروگرام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی نیکسٹ منتھ اس پہ کام شروع ہو جائے گا. تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اور میں بالخصوص جو باہر UK کے اندر ہمارے ممبر بیٹھے ہوئے ادھر بھی میں پچھلے 2-3 دن سے دیکھ رہا تھا کہ ہر بندہ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہے, شیئر بھی کر رہا ہے. اور ایک اور بات, یہ کریڈٹ جاتا ہے صرف یہ نہیں کہ میں قاسم مجید اس کا منسٹر ہے اور قاسم مجید اس کمیٹی کا چیئرمین تھا, یا چودھری اظہر صادق اس منسٹری کا CNW کا منسٹر ہے اور انوار الحق صاحب پرائم منسٹر ہے. کریڈٹ گوز ٹو ایوری ون. ہر بندے کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں. اس میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے, اس میں کوئی خالی قاسم مجید یا اظہر صادق نہیں گزریں گے. یہ ہمارے ضلع کا, میرے حلقے کا, ہمارے ڈویژن کا پروجیکٹ تھا اینڈ دس از اے سگنیچر پروجیکٹ. تو سب کو کریڈٹ جاتا ہے. اور آئے مل کر جو آئندہ بھی اس طرح کے پروجیکٹس کوئی بھی ہوں جہاں پر رکاوٹیں آتی ہیں ہم سب مل کر اس کو دور کریں گے. باقی جہاں تک ہماری سیاست کی بات ہے, جب میدان سجے گا, الیکشن آئے گا, میلہ لگے گا,
اپنا اپنا ووٹ مانگیں گے، اپنے اپنے نظریات کے ساتھ جائیں گے، وہ عوام فیصلہ کرے گی. آپ کا بہت شکریہ. آخری بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ RCC کیبل برج بنے گا یا اسٹریٹ سیکٹر میری یہ آج کمپلیٹ سر اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب سردار کریم تقریب ریاض کا دور تھا تو یہ 1.5 ارب کی کاشت بتائی گئی. پچھلے دنوں میں آپ بات کر سن رہے تھے کہ 3.5 یا 5.5 ارب، اب اس کی 9 ارب اور تقریباً 62 کروڑ تک چلی گئی ہے. تو یہ اتنی کاشت زیادہ نہیں ہے. سر تنویر ریاض صاحب نے جو PC1 بنایا وہ مجھے تو نہیں پتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قابل احترام تنویر انہوں نے یہاں پر اعلان کیا تھا، انہوں نے یہاں پر کمیٹی بنائی تھی. تنویر صاحب پرائم منسٹر تھے، بیرسٹر سلطان صاحب پریزیڈنٹ تھے، ابھی بھی ہیں. جنوری میں بیرسٹر سلطان صاحب نے بینگ پریزیڈنٹ صاحب کشمیر میٹنگ بلائی. اس میٹنگ میں مجھے بھی بلایا گیا تھا. LA2 سے MLA میں تھا، میں اپوزیشن میں تھا. جس وقت ہم نے کہا جو کمیٹی بنی ہے اس کے کوئی منٹس، کوئی اس کی فائنڈنگ، کوئی اس کی ورکنگ، کوئی نہیں. اب یہ 9 ارب ہوا ہے، انہوں نے 5 دن تو اس میں آلریڈی جو کام پہلے کانٹریکٹر تھا اس کی بھی پیمنٹ ہم نہیں کری. 1 ارب 20-25 کروڑ کے قریب ہمارے پاس پڑے میری منسٹری میں. وہ ہم نے CNW کو دے دی ہے، CNW کو دے گی. اب یہ G2G ہوا ہے. FWO کے جو کنٹریکٹر ہے وہ آئے گا، وہ کہہ رہی تھے کہ 5 کچھ میں ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں جو پرائسز فلیکچویٹ کر رہی ہیں، ڈے ٹو ڈے آورس ٹو آورس فلیکچویٹ کر رہی ہیں. سیمنٹ اگر آج سے سال پہلے 600-700 روپیہ تھا، 1200-1300 روپئے ملا گیا. ہر چیز کا جو تناسب اور ٹرپل جا رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کا کام شروع ہونے دے. باقی میں آپ کو یہ ہم لوگ شیورٹی دیتے ہیں جو کلپریٹس ہے اس کے اندر، جو گناہ گار ہیں اور جن کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ سپ ہوا ہے، چاہے وہ ادھر ہے ادھر ہے، ان پہ کام ہوگا. اور میں فیڈرل گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا، پرائم منسٹر پاکستان محترم شہباز شریف صاحب کا، پلاننگ کے جو منسٹر ہے حسن اقبال صاحب کا، اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، تمام لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی فائنینشیل مجبوریوں کے باوجود، کرائسس کے باوجود انہوں نے آزاد کشمیر نہ صرف 9 ارب آپ کو یہ اپروو کیے، بلکہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن والا جو پروجیکٹ تھا وہ کر کے ٹوٹل 19 ارب روپیہ آپ کو ملا ہے. تو وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ نوٹیفائی ہو جائے گا. اس میں آؤٹ آف اسکول چلڈرنس پہ ہم کام کریں، وہ بھی آزاد کشمیر کی کانسٹیٹوینسی کے اندر، ڈسٹرکٹ کے اندر تحصیل وائز وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ورکنگ ہوگی. جو ہمارے بچے آؤٹ آف اسکول ہے